سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة تقول لنا عن الخوف زینت وسند صدارت پروردہ امر ولایت آل نبی اولاد علی مظہر فیضان حضور قبلہ پیر سید سکندر شاہ ولی قاسم فیضان دے حضور بابا جی خواجہ محمد قاسم مولوی جناب قبلہ الحاج پیر سید محمد ضیاءالدین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہ العالیہ حافظ اللہ تعالی شہزاد جانے آستانہ علی ہادہ جناب صاحبزادہ پیر سید جمال شاہ کاظمی شاہ صاحب دامت فیروزہم اور جناب قبلہ پیر سید بلال شاہ کاظمی شاہ صاحب اور اس خانقاہ مقدسہ سے تعلق رکھنے والے عظیم محبین و مستفیدین و متوسلین، چند لمحات آج کی اس تقریب سعید میں بارگاہ سیدہ طیبہ طاہرہ ذاکرہ ساجدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ اقدس میں نوکری پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے، اس یقین اور اس امید کے ساتھ کہ دیا جو واسطہ سیدہ زہرا کا تو بات بن ہی گئی، میں نے یہ بات کئی بار آزمائی ہے۔ برادران طریقت، کس ہستی کا نام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، کس ذات کو سیدہ زہرا کہا جاتا ہے، کس ذات کو بطول کہا جاتا ہے، کس ذات کو جگر گوشہ رسول کہا جاتا ہے، کس ذات کو زوجہ حیدر مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ ارے وہ کون سی ہستی ہے جو محبوبہ محبوب خدا ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کس عظیم ہستی کا نام ہے؟ ایک دو مصروں میں بات کو آگے لے کے بڑھنا چاہتا ہوں۔ عورت کے اس دنیا میں تین روپ ہوا کرتے ہیں، عورت کے اس دنیا میں تین روپ ہیں، تین درجات ہیں، تین مقام ہیں۔ پہلے عورت بیٹی ہوتی ہے، توجہ میری طرف رکھیے گا، پہلے عورت بیٹی ہوتی ہے، پھر بیوی ہوتی ہے، پھر ماں ہوتی ہے۔ توجہ میری طرف، عورت پہلے بیٹی، پھر بیوی، پھر ماں۔ اب توجہ آپ کی چاہوں گا، کائنات کے سلطان نبی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت ہے۔ عقیدہ ساتھ دے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے گا۔ ارے
रहमत हुआ करती है। बेटी जिस को नबी के फरमान से मोहब्बत है वो कौन से सुने, बेटी बाप के लिए, बेटी बाप के लिए, बेटी बाप के लिए। ये जुमला याद करवा के मैं अपने मुर्शिद करीम के प्यारे कदमैन को बोलता देते हुए ये जुमला आपकी दिमागों की नजर करने जा रहा हूँ। अरे बेटी बाप के लिए रहमत हुआ करती है। याद रखिए सैयदा फातिमा ज़हरा उस बाप के लिए रहमत बन के आई है तो बारी कायनात के लिए रहमत बन के आई है। सैयदा ज़हरा पाक उस मोहम्मद मुस्तफा के लिए रहमत है। अरे तो खुद सारी कायनात के लिए बल्कि आलमीन के लिए रहमत बन के तकरीब लाए हैं। और मैंने दूसरा दर्जा बताया आप अहबाब को, तवज्जो रखिएगा। दूसरा दर्जा ये है कि औरत बीवी हुआ करती है। और मेरे मुस्तफा का फरमान आलिशान सुनिए और तीनों को ठंडक पहुंचाइए। हुजूर ने फरमाया निकाह आधा ईमान है। सुभान अल्लाह, समझो है। सरकार ने क्या फरमाया, निकाह आधा ईमान है। मैं बड़ी मोहब्बत से जुमला पढ़ रहा हूँ। मैंने सैयदा ज़हरा पाक के पकीज़ा शहज़ादे जनाबे पीर सैयद अली अकबर शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह के मीनार पुरानवार की तहरीर को पहुंचा देते हुए यह जुमला आपकी दिमागों की नजर करना है कि बीवी आधा ईमान हुआ करती है, निकाह आधा ईमान हुआ करता है। अब सुनिए, अगर बीवी आधा ईमान है तो सैयदा ज़हरा पाक आधा ईमान है। पर सोचो तो सही किसके लिए, सोचो तो सही किसके लिए। कुरैशी सब याद रखिएगा। अरे सैयदा फातिमा ज़हरा उस के लिए आधा ईमान है जिसे मकाम कैबर पे आमिना के लाल ने कहा था आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफर के मुकाबले में डाला। का नाम नहीं, हर किसी को ये मुकद्दर नहीं मिलता। याद रखिएगा अली के मुकद्दर का नाम सैयदा ज़हरा है। इससे बड़ा जुमला नहीं पढ़ सकता। मैं बेर मोहब्बत से कह रहा हूँ, अली वाला कह सकता सुभान अल्लाह। अरे सैयदा फातिमा ज़हरा आम हस्ती का नाम नहीं, अली के मुकद्दर का नाम ज़हरा है। अली के मुकद्दर का नाम ज़हरा है। मैं रुकता हूँ, मेरे मुर्शिद करीम का मुझ पे फजल है, इनकी निगाह नाज इनायत है कि यहाँ खड़े इसी हवाला से रिवायात पढ़ूँ तो सैकड़ों पढ़ूँ। मैंने कहा सैयदा ज़हरा पाक अली का मुकद्दर का नाम है, लेकिन मेरे बात पर मुकम्मल करना है। मां के कदमों तले औलाद की जन्नत होती है। जिंदी जिंदी जन्नत वो मां के कदम थले और सुभान अल्लाह कहते जिंदी जिंदी जन्नत मां के कदम थले है और सुभान अल्लाह, वो सुभान अल्लाह कह सकता है। मां के कदमों तले जन्नत हुआ करती है। मैं बड़ी मोहब्बत से कह रहा हूँ, अरे माँ के कदमों तले जन्नत हुआ करती है। लेकिन सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों में उन दो शहज़ादों की जन्नत है जो खुद सारी जन्नत के मालिक है। कह लीजिए, मैं सिर्फ दोस्त किताबत में ये जुमला नहीं कह रहा, हकीकत आपके सामने रख रहा हूँ। अगर ईमान है कि माँ के कदमों तले जन्नत है तो याद रखिए सैयदा फातिमा
فاطمہ الزہرا کے قدموں تلے ان دو شہزادوں کی جنت ہے جن کے بارے میں آمینہ کے لال نے کہا ارے لوگوں سن لو فإن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین دونوں شباب جنت کے جوانوں کے ساتھ ساری جنت پہ رسول ازلی لکھا ہے، ساری جنت پہ رسول ازلی لکھا ہے، دالی دادی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سب سے پتوں پہ حسن اور گلی پہ زہرا، سو پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے دادر کہوں گا پڑے ہیں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا، ملے فقیروں کو خیرات کا یا زہرا، تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب بھی پکارتے ہیں ملک واہ یا زہرا، نہ پھر آج ہمیں اپنے در سے تم خالی، کہ تیرے بابا ہے شاہوں کے شاہ جاتا حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول
نگری گل لاگے گو جیا کم لے آنو جی گل لاگے گو جیا کم لے آنو موڑے بانے کرم کماس دے موڑے بانے کرم کماس دے سنو مگنا پیانے در در بوجھی سنو مگنا پیانے در در کو ایسا خیر سخی نے پا چھڑیا دیکھو کتنا کرم کما چھڑیا اسا پہ لگیا رونق لا چھڑیا سدائی کوئی موڑے والا پیر ویکھو کئیاں لکھاں نو کلمہ پڑھا چھڑیا سانو مگنا پیا نہیں در در کو ایسا خیر سخی نے پا چھڑیا تے میرا مرشد بھریا کاسا چھڑی چھوڑ کوئی باسا ہے چھڑی چھوڑ کوئی باسا ہے رنگ لاگے سارے آگئے نادا ایک موڑ بھی رنگ چھڑا چھڑیا ہویا کرم نوازیاں بڑیا نے چنگی جا سنگ اکھیاں لڑیاں نے چنگی جا سنگ اکھیاں لڑیاں نے رب وسدا دوانا مرشد دا جن دیکھے خیر لگا چھڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھی وسلم علیہ یا پڑھی سبحان اللہ 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 اج سکھ مترا دی بدیری اج سکھ مترا دی بدیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لو لو بچ شوق چنگیری
سبحان اللہ مکھ چند بدر شاشانیے مکھ چند بدر شاشانیے مت چمکے لاٹ نورانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے کالی زلف تے اکھ مستانیے مور اکھی نعمت بھریاں تم پئیاں مہر والے سرکار دیاں تم پئیاں مہر والے سرکار دیاں تم پئیاں مہر والے سرکار دیاں شانہ بڑیاں اونچیاں نے اس دربار دیاں یارو شانہ بڑیاں اونچیاں نے اس دربار دیاں چار چفیرے نور دیاں برساتاں نے چار چفیرے نور دیاں برساتاں نے مہر والے سرکار دیاں کیا باتاں نے مسکین و کام کی ہوتی رہے صدا تیرے حسن و جمال کی اپنے متبس کو انتہائی ادب کے ساتھ حضرت علامہ مولانا حاجی رحمت اللہ صاحب آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب الحبيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مشاہد قربان تجان جانا مشاہد قربان تجان جانا چہرہ عمر کتاب تیرا مشاہد قربان تجان جانا چہرہ عمر کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. تو سب سے اول تو سب سے آخر تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے اس نے کمال تجھ کو. لاکھوں میں عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. میں عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. اور خدا کی غیرت نے داغ رکھے تجھ پہ 70,000 پردے. خدا کی غیرت نے داغ رکھے ہیں
تم پہ 70,000 ہوتے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں تو ایک بھی اس کا حجاب نہیں رہا. جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں تو ایک بھی اس کا حجاب دے رہا. ایسائن کو بھی عجیب سائل، ایسائن کو بھی عجیب سائل، کنارے جہنم سے ہے ہراساں. ارے تو ہے جن کی نعت پڑھتا وہی بنیں گے، تو ہے جن کی نعت پڑھتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ایسائن کو بھی عجیب سائل، ایسائن کو بھی عجیب سائل، کنارے جہنم سے ہے ہراساں. تو جن کی نعت پڑھتا، تو ہے جن کی نعت پڑھتا وہی بنیں گے حساب کے. شاہد امام تو جانے جانا نہ چہرہ عمر کی بات میرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب میں. تاجدارے سرکار شریف سید السادات السادات پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ پیر سید محمد ضیاء الدین شاہ صاحب قاسمی اور بہت احترام صاحب زربان اور انتہائی سب کے باوجود یاران طریقت، آج کی یہ سالانہ صفات کی تقریب سعید جس میں میں اور آپ ہم سب حاضر ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم کی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ ہے اس کی قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور کل کو اللہ ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ جل مجدہ کریم نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار سن لو کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں. لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ کل کو وہ غمگین ہوگی. نہ دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ کل کو وہ غمگین ہوگی. چند منٹ میں ایک مسئلہ آپ کی سماعت میں نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ان اولیاء اللہ کی اس کائنات کو، اس دنیا کو کیا ضرورت ہے؟ ان کی ضرورت کیا ہے؟ کائنات کو ان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے اجسام پیدا کیے ہیں. دو قسم کے اجسام پیدا کیے ہیں. ایک وہ اجسام ہے جو دینے کے لیے آئے ہیں اور ایک وہ اجسام ہے جو لینے کے لیے آئے ہیں. جو دینے والے اجسام ہیں کائنات میں وہ ہے سورج. پوری کائنات کو روشنی دیتا ہے، حرارت دیتا ہے، لیکن مانگتا کچھ نہیں ہے، دیتا کچھ نہیں. بارشیں ہیں، پوری کائنات کو سیراب کرتی ہے لیکن لیتی کچھ نہیں ہے، دینے کے لیے آئی ہے. اللہ نے دینے کے لیے ان کو پیدا کیا اور باقی پوری کائنات کو میرے اور آپ کے ساتھ ان سے فیض لینے کے لیے بنایا ہے. ہم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، وہ ہمیں دینے کے لیے بنائے گئے ہیں، ہم ان سے لینے کے لیے بنائے گئے ہیں. اسی طرح انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے انسان بنائے ہیں. دو طرح کے انسان، ایک وہ انسان جو اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے بنائے ہیں، وہ ہے انبیاء، صحابہ کرام، آل پاک اعظام، اولیاء کرام. یہ وہ ہستیاں ہیں جو دینے کے لیے بنائی گئی ہیں اور ہم وہ لوگ ہیں جو ان سے دینے کے لیے بنائے گئے. یہ ضرورت ہے اس کائنات کو ان کی، اسی لیے ان کے دم سے یہ کائنات زندہ ہے، اس سانس میں حرارت ہے. ہم سب ان کے توسل سے، ان کے توسل سے آج دنیا میں سانس لیتے ہیں اور دنیا میں اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے. ان بزرگوں کی کوششوں سے، ان کے توسل سے، ان
ان کی برکات سے آج پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ انہی لوگوں کی برکات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دینے کے لیے بنایا ہے اور ہم امتیوں کو، ہم عام انسانوں کو اللہ نے دینے کے لیے بنایا ہے۔ خوش قسمت ہے میں اور آپ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس فہرست میں شامل کیا ہے جو ان سے لینے والا، ان سے لینے والے ہیں۔ ہماری یہ خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی لیے بنایا ہے کہ ہم ان سے لینے والے ہیں۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہی کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، انہی کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ مثال تو نہیں بنتی لیکن میں اس کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیں الحمدللہ بجلی چل رہی ہے، بلب روشن ہے، پنکھے چل رہے ہیں، یہ سارا انتظام چل رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا انتظام ہے بجلی کا۔ 440 وولٹ کی بجلی چل رہی ہے۔ انجینئر بھی بیٹھے ہوں گے، دانشور بھی بیٹھے ہوں گے۔ اگر میں کہوں کہ میں اپنے گھر کا بلب ان تاروں کے ساتھ اٹیچ کر لوں جو 440 وولٹ کی تاروں کے ساتھ ان کی بجلی یہ چل رہی ہے، تو کیا میرا گھر کا بلب روشن ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ جل جائے گا، اس لیے کہ اس میں اتنی پاور نہیں ہے، ان سے ڈائریکٹ فیض حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے انجینئروں نے کام کیا کہ اس بجلی سے فیض حاصل کرنے کے لیے ایک ٹرانسفارمر تیار کیا۔ اب ٹرانسفارمر کا کام کیا ہے؟ وہ 440 وولٹ کی بجلی اپنے اندر حاصل کرتا ہے اور آگے جس گھر کی تار اس ٹرانسفارمر سے اٹیچ ہے، اس ٹرانسفارمر سے جڑی ہوئی ہے، اس گھر کا بلب بھی روشن ہے، اس گھر کا پنکھا بھی چل رہا ہے۔ یہ کہ ہم ڈائریکٹ اگر خدا سے ملنے چلے تو نہیں مل سکتے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملانے کے لیے، اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو منتخب کروایا ہے کہ یہ میری ذات ہے، یہ میرے تک رسائی کا حصہ ہے، ان سے تمہارا اٹیچ ہوگا، تمہارا راہ راست ان سے تعلق ہوگا تو تمہارے دل کا روشن ہوگا، تمہارے دل کا بلب بھی روشن ہو جائے گا، تمہاری موٹر بھی چل جائے گی، تمہارا یہ سارے کام تمہارے چل جائیں گے۔ تو یہی طریقہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فیض دینے کے لیے یہ بنایا ہے کہ اللہ کریم نے ہماری رہنمائی کے لیے ایسی ہستیاں دنیا میں تشریف فرما ہے، ایسی ہستیاں بھیجی ہیں کہ جن سے ہم فیض کا حاصل کر کے اپنے دلوں کو منور کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ اللہ نے ظہر ہوگی، اس کے بعد محفل جاری رہے گی اور نماز ظہر کے بعد بھی تمام حضرات کو سنتوں کا ٹائم دیا جائے گا۔ تمامی حضرات کے بعد یہی تشریف